अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपना सेकंड रमज़ान है। सेकंड रमज़ान बरोज़ इतवार 25 अप्रैल को हम इंशाल्लाह अपना 12वें पारे का आगाज़ करेंगे। 12वें पारे का हम मुताला करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। आमीन या अल्लाह। कुरान मजीद अल्लाह का पैगाम हम सब के नाम है। ये हमें न सिर्फ रोशनी बख्शता है बल्कि हमारे सीनों को जगमगाता है। हदीस का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है वो घर आसमानों पर से ऐसे चमकता नज़र आता है जिस तरह ज़मीन वालों के लिए सितारे आसमान पर चमकते दिखाई देते हैं। तो जहाँ भी एक किताब पढ़ी जाती है वहाँ भी अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं और वो जगह नूर और रोशनी का मंबा बन जाती है। अल्लाह से दुआ है कि वो कुरान को हमारे दिलों की ठंडक बना दे और इसके ज़रिए हमें बेहतरीन अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या अल्लाह आमीन। सूरह हूद मक्की सूरत है। सूरह हूद पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगी ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह सूरत आ जाए कि इसका बैकग्राउंड क्या है या इसका तारुफ़ क्या है। ये सूरत भी मक्की है और पिछली जो सूरत है उसके मज़ामीन से मिलती जुलती है, लेकिन अलबत्ता सूरह यूनुस में जिन पैगंबरों के वाक़यात इख्तसार के साथ बयान हुए हैं इस सूरत में उन्हें तफसील के साथ बयान किया गया है। ख़ास तौर पर हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वाक़यात ज़्यादा तफसील और इंतहाई बलीग़ और मौसर उसलूब में बयान हुए हैं। देखना ये है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी बड़ी बड़ी ज़ोरावर कौमों को तबाह कर चुकी है और जब इंसान इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला के कहर और गज़ब का मुस्तहिक़ हो जाए तो वो चाहे कितने बड़े पैगंबर से करीबी रिश्ता क्यों ना हो, उसका ये रिश्ता उसे अज़ाब इलाही से नहीं बचा सकता, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को नहीं बचा सका। और इस सूरत में अज़ाब इलाही के वाक़यात इतने मौसर अंदाज में बयान हुए हैं और दीन पर इस्तक़ामत का हुक्म इतनी ताक़ीद से फ़रमाया गया कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे सूरह हूद और इसकी जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया। इन सूरतों में जो तंबीह की गई है इसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अपनी उम्मत के बारे में ये ख़ौफ़ लगा हुआ था कि कहीं वो भी अपनी नाफरमानी की वजह से इस तरह के अज़ाब का शिकार ना हो जाएं। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब हम इसको सुनते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर तौर पे हमें समझ आएगी। सूरह हूद मक्की सूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु थुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमुन खबीर। अल्ला तअबुदु इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम रा ये वो किताब है जिसकी आयतों को दलाइल से मजबूत किया गया है, फिर एक ऐसी ज़ात की तरफ से इसको तफसील के साथ बयान किया गया जो हिकमत की मालिक और हर बात से बाखबर है। ये किताब पैगंबर को हुक्म देती है कि वो लोगों से ये कहें कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं उसकी तरफ से तुम्हें आगाह करने वाला और खुशखबरी सुना देने वाला हूँ। और ये हिदायत कि अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें एक मुकर्ररा वक्त तक ज़िंदगी से अच्छा लुत्फ़ उठाने का मौका देगा और हर उस शख्स को जिसने ज़्यादा अमल किया होगा अपनी तरफ से ज़्यादा अजर मिलेगा। अब यहाँ पर देखें जो रुजू की बात हुई ना कि कहा कि फिर उसकी तरफ रुजू करो,
اب رجوع کرنے کا جو مقصد ہے یا مطلب ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے توبہ مانگ لی، آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا عزم بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہم توبہ یا استغفار کریں گے وہ ہماری قبول نہیں ہوگی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب یہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ علل اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا راز بھی پورا علم رکھتا ہے۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ یہ آیت نمبر 3 سے 6 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں جو تھوڑی سی ڈیٹیل ہے وہ بتانے والی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک لوگ جو تھے اپنا آپ کو بچاتے تھے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑے نا، یعنی ان کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تو اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اپنے اوپر کپڑے لپیٹ کر وہاں سے کھسک جایا کرتے تھے۔ اس طرح بعض احمق کوئی گناہ کا کام کرتے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے اور اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے اور اس طرح یہ سمجھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے۔ یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا نا، چاہے وہ اپنا آپ کو کور کر لے، کپڑوں میں ڈھانپ لے، کسی بھی طرح، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 7 میں دیکھیں، آیت نمبر 7 اور 8 کو دیکھ لیجئے۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو بھی وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹالے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیں آیت نمبر 7 کے حوالے سے دیکھیے گا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، انسان کی آزمائش ہے۔ اور آزمائش یہ ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوانٹٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوالٹی چاہیے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ نفلی اعمال کی گنتی چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا عمل اخلاص اور خشوع و خضوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔ یعنی اگر ہم ایک رات میں 100 نفل پڑھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ کوانٹٹی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے یا جو بھی نیک عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، کس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں سے واقف ہے کہ ہم آیا اس کے لیے خالص ہو کر کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے، تو وہی چیز قابل قبول ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص کی۔ اور یہ آیت نمبر 8 میں کہ یہ بات کہہ کر وہ دراصل آخرت اور عذاب الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی اور کا نہیں، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِذْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں پھر وہ اسے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے نعمتوں کا
مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئیں، وہ اترا کر شیخیاں بھگارنے لگتا ہے۔ ہاں مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کریں وہ ایسے نہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو؟ اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا، تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تو شاید اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم ایک آگاہ کرنے والے ہو اور اللہ ہے جو ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہمارا پھر آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، یعنی ہر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جو وہی آپ مجھ پر نازل کی جا رہی ہے اس کا کوئی حصہ آپ ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ بیٹھیں، لہٰذا ان کی ایسی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ان باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ اس کے بعد یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ خود ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک دائی کے لیے بھی ہمارے لیے کیا ہے، ایک دائی کا کردار بھی ہمارے لیے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دائی کا کام جو ہے وہ اللہ کی بات لوگوں کو کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ان کا معاملہ ہے یا رب کا معاملہ ہے، اللہ انہیں خود دیکھ لے گا۔ پھر آگے جو یہ فرمائشیں نت نئی فرمائشیں کرتے تھے نا حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح، کبھی کہتے کہ اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ایسا کر دے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ، اور پھر کہا کہ اس کے پاس کوئی خزانے کیوں نہیں آئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو تو بھلا نبوت کا خزانے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی نبوت جو ہے، نبی جو ہیں انہیں کوئی خزانوں سے دولت سے دلچسپی نہیں ہوتی، تمام تر اختیار اللہ کو حاصل ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ فرماتا ہے کہ کون سی فرمائش پوری کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، 14 کو دیکھ لیجیے گا کہ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وہی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ پھر تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لو اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو اے لوگو یقین کر لو کہ یہ وحی صرف اللہ کے علم سے اتری ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو کیا اب تم فرما بردار بنو گے؟ جو لوگ صرف دنیوی زندگی اور اس کی سج دھج چاہتے ہیں ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ انہیں اسی دنیا میں دے دیں گے، اور جو کوئی یہاں پر ان کے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی جو دنیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں جتنی دنیا وہ چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا یہیں پر دے دیں گے، آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں آیت نمبر یہ ہے 15 میں ہے کہ کافر لوگ جو آخرت پر تو ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں دنیا ہی کی خاطر کرتے ہیں، ان کی نیکیاں مثلاً صدقہ خیرات وغیرہ کا صلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت میں کوئی نیکی معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان کوئی نیک کام صرف دنیوی شہرت یا دولت کے لیے کرتا ہے، حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اسے دنیا میں تو وہ شہرت یا دولت مل سکتی ہے لیکن اس نیکی کا اجر آخرت میں نہیں ملتا، بلکہ واجب عبادتوں میں اخلاص کے فقدان کی وجہ سے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ آخرت میں وہی نیکی معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہاں دیکھیں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے جسے ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہماری نیت، یعنی
آخرت کا جو سارا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہوگی کہ میں یہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور اسی سے مجھے اس کا اجر چاہیے، تو اسی چیز کا بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کی خاطر کرتے ہیں کہ بس ہماری دنیا بن جائے، یا یہ کام ہم دنیا کی خاطر کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، تو پھر کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 17 کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیجیے گا۔ یعنی قرآن مجید ایک جو ہے وہ ایک ایسا ثبوت ہے تو جس کا مظاہرہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساری دنیا کو اس کا ایسا کلام بنا لانے کا چیلنج دیا گیا، مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ اور دوسرا ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے تورات میں ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خدمت اور آپ کی علامتیں واضح فرما دی گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں خالصتاً اللہ کے لیے خالص ہو کر کریں۔ اور اس شخص سے آیت نمبر یہ آگے پھر ہے 21، آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21، 4 آیتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہیں ہم اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ کس پر لعنت فرما رہا ہے کہ جو خود بھی دین کا کام نہیں کرتے اور نیکی کا کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس سے روکتے ہیں، اس طرف نہیں جانے دیتے۔ تو یہ اصل سزا کے مستحق یہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو بھی نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر ہیں۔ ایسے لوگ روئے زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے اور اللہ کے سوا کوئی بے یار و مددگار میسر نہیں آ سکتے۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے نہ سن سکتے تھے اور نہ ان کو حق سجائی دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ اب آیت نمبر 18 میں تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ گواہی دینے والوں میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، یعنی جو دائیں بائیں ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں نا کاندھوں پر، وہ بھی اس میں شامل ہیں گواہی دینے والوں میں، اور وہ انبیاء کرام بھی جو اپنی اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آیت نمبر یہاں پر تھوڑا سا 20 کے حوالے سے دیکھ لیجیے گا کہ ایک عذاب تو خود ان کے کفر کا ہوگا، یعنی یہاں ذکر کیا نا کہ انہیں 2 عذاب ہوں گے، 2 عذاب، دوہرا عذاب کس لیے ہوگا؟ ایک خود جو انہوں نے کفر کیا اس کا، اور دوسرا اس بات کا کہ وہ دوسروں کو حق کے راستے سے روکتے تھے، یعنی وہی دین کے راستے سے روکتے تھے، تو اصل میں گناہ گار یہ ہوں گے۔ آیت نمبر ہے ہماری یہ 24، 25، 26، ان کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ لا محالہ یہ لوگ جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے، وہ زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کی ہیں، وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں، تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان 2 گروہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو سنتا بھی ہو، کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں سے کوئی بات نظر نہیں آتی کہ ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ جو تمہارے پیچھے لگے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، یعنی
کمتر ہیں پیسے میں، دولت میں، تو ان کا کرائٹیریا یہی تھا نا کہ صرف دنیا. تو دنیا جو ہے وہ کرائٹیریا نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کے اندر تقوی ہے، وہ اکرام کے قابل ہے. آیت نمبر 28 سے 28 اور 29 تک 30 تک بلکہ دیکھ لیجیے گا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أُلِزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. اور ہمیں تم میں سے کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہو، بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ تم سب بھی جھوٹے ہو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے بندوں سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہا، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اے میری قوم، میں اس تبلیغ میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور کے ذمے نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں انہیں دھتکارنے والا نہیں ہوں. اب دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے نا، سب نے اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا تھا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو یہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ہم اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، ہم تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہے، بلکہ ہمارا صلہ یا ہماری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے جو بہت بہترین ہے، اور ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نادانی کی باتیں کر رہے ہو. اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ جاہلانہ خیالات کی تردید ہے نا، جو یہ جاہلانہ باتیں کیا کرتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اس کی یہاں پر تردید کی گئی ہے. آیت نمبر 31 سے 34 تک دیکھ لیجیے گا. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھی بھلائی عطا نہیں کرے گا. ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے. اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں سے ہوگا. انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم ہم سے بہت بحث کر چکے، اور اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو. یعنی کتنی ڈھیٹ اور ہر دھرم قوم تھی نا، عذاب کو ایسے مانگتے تھے جیسے کوئی کھانے کی چیز کو مانگ رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے، آیت نمبر 33 ہے، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اسے تو اللہ ہی لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اسے بے بس نہیں کر سکتے. اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اسی صورت میں تمہارے کام نہیں آ سکتی جب اللہ ہی نے تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہو. آگے آیت نمبر 36 اور 37 دیکھ لیجیے گا، 35 سے 37 تک. وہی تمہارا ہوا ربکم و الیہ ترجعون، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اس کے پاس تمہیں واپس لے جایا جائے گا. بھلا کیا عرب کے یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر میں نے اسے گڑھا ہوتا تو میرے جرم کا وبال بھی مجھ پر ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تم اس پر صدمہ نہ کرو، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مدد سے کشتی بناؤ
اور جو لوگ ظالم بن چکے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اب یہاں دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آیت نمبر 37 میں کس چیز کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے انہوں نے تقریباً 1000 سال عمر پائی تھی، اور صدیوں تک اپنی قوم کو ایک ہی نہایت درد مندی سے ریکویسٹنگ وے میں ان سے اپیل کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بدلے انہیں ملا کیا؟ صرف اذیتیں اور سخت قسم کی باتیں اور لوگوں کے طعنے تشنے۔ تو دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے نا کہ جو کوئی بھی دین کا کام کرنے اٹھتا ہے، لوگ اس کا کیا حال کرتے ہیں، لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں، طعنے دیتے ہیں اور ہر طرح سے ستاتے ہیں، اور یہی سب کچھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کرتی رہی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، اور پھر اس کشتی میں تمام ایمان والے، اور کتنے ایمان والے تھے؟ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ پھر جب کشتی کا انہیں حکم دیا تو یہ کشتی سازی کی صنعت آپ یہ دیکھیے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے ذریعے فرمائی تھی، اور پہلی 3 مرتبہ یہ جو تھا 3 منزلہ جہاز یہ تیار کیا گیا تھا، یعنی کشتی ہی نہیں تھی، ایک 3 منزلہ جہاز تھا جو تیار کیا گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اور آیت نمبر 38 میں جو انہوں نے مذاق کی بات کی نا کہ اب انہوں نے دوسرے کام چھوڑ کر کشتی بنانی شروع کر دی، یعنی پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ لو اور تو کوئی کام ہوا نہیں، اب انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی، حالانکہ پانی کا تو کہیں دور دور نام و نشان نہیں ہے، تو پتہ نہیں یہ کشتی کیوں بنا رہے۔ تو آیت نمبر 40 میں کہا کہ یہاں پر تنور ابلنے کی بات ہے، چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا کہ اگر تم مجھ پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آ رہا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹال ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 40 میں ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے، ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور نوح علیہ السلام نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا آیت نمبر 40 کے حوالے سے دیکھ لیجئے گا کہ تنور جو ہے یہ عربی زبان میں سطح زمین کو کہتے ہیں، اور روٹی پکانے کے لیے جو چولہا بنایا جاتا ہے اس کو بھی تنور کہتے ہیں۔ اب طوفان نوح کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اوپر سے نہیں، پہلے نیچے سے پانی نکلا تھا، تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور پھر کسی طرح نہ رکا، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ تنور کو سطح زمین کے معنی میں لیا گیا، اور مطلب یہ تھا کہ زمین کی سطح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور پھر ساری زمین میں پھیل گیا، اور اوپر سے تیز بارش شروع ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کون سا عذاب بھیجا تھا؟ پانی کا عذاب بھیجا تھا۔ اور یہ عذاب جو تھا یہ کیسے تھا کہ نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا اور اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ نے بارش برسانی شروع کر دی، اور یہ عذاب جو ہے وہ شروع ہوا۔ آیت نمبر 40 کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ چونکہ طوفان میں وہ جانور بھی ہلاک ہونے والے تھے جن کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ کشتی میں ضرورت کے تمام جانوروں کا ایک جوڑا لے لینا تاکہ نسل انسانی جو ہے باقی رہے اور طوفان کے بعد ان سے کام لیا جا سکے۔
پھر 43 آیت میں جو ہے وہ کس چیز کی ڈیٹیل ہمیں مل رہی ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے آیت 43 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تو کشتی میں سوار ہو گئے تھے، لیکن ایک بیٹا جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے کافر تھا اور کافروں ہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. یعنی نعوذ باللہ ان کا جو بیٹا تھا نا وہ کفر پہ چلا گیا تھا، کافر ہو گیا تھا اور کافروں ہی کے ساتھ بیٹھتا تھا اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو یا تو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہے، اور یا یہ کہ وہ محض یہ سمجھتے تھے کہ اس کی صحبت خراب ہے. یہ کافر ہونے کا حکم تھا مگر یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس لیے پہلے اسے کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی، پھر وہ دعا فرمائی. اور اسی پر یہ ہے کہ اس کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت مل جائے، یعنی اگر کافر ہے تو اسے ایمان لانے کی توفیق ہو جائے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سارے گھر والے جو صاحب ایمان ہوں گے انہیں عذاب سے نجات مل جائے گی. وہ بولا آیت نمبر 44 میں دیکھیں 43 اور 44 وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تم کو بچانے والا نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ رحم فرما دے. اس کے بعد ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گیا، اور اس طرح آپ کا جو بیٹا تھا وہ کفر کی حالت میں اپنے باپ سے جدا ہو گیا. اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا. کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو. اب یہ دیکھیں یہ جو جودی ہے نا یہ کشتی کا نام تھا جو انہوں نے رکھا تھا، کشتی کا نام تھا. اور آیت نمبر 44 کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ پہاڑ کا نام ہے نا، پہاڑ کا نام بتایا گیا کہ پہاڑ کا نام ہے جو شمالی عراق میں واقع ہے. اس پہاڑی سلسلے کا ایک حصہ جو کردستان سے آرمینہ تک پھیلا ہوا ہے. بائبل میں بھی اس پہاڑ کا نام جو ہے وہ ارارات بیان فرمایا گیا ہے. اور نوح علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 45 سے 48 تک ترجمہ دیکھ لیجیے گا. اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے. اللہ نے فرمایا یقین جانو وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ناپاک عمل کا پلندہ ہے، لہٰذا مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو. آیت نمبر 47 ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اب یہاں دیکھیں کیا وہ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اے نوح اب اس کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی، اور کچھ قومیں بھی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا. تو آپ یہ دیکھیں آیت نمبر جو 48 ہے اس میں ہمیں یہی بتایا گیا کہ سلامتی اور برکتوں کا وعدہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے کیا گیا تھا اس میں قوموں کا لفظ استعمال کیا. اگر یہ لوگ تھوڑے سے تھے لیکن ہوا یہ کہ کم لوگ آئے تھے نا، ایمان کم لوگ لے کر آئے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ایمان کم لوگ لائے لیکن کیسا ایمان تھا کہ تھوڑے ہی وقت میں جو ہے وہ ان کی نسلیں جو ہے وہ بہت آگے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کی نسل سے بہت سی قومیں پیدا کریں گے، یعنی کم لوگوں میں بھی اتنی زیادہ نسلیں بڑھ جائیں گی، اور کون سی ہوں گی جو دین حق پر قائم رہیں گی. اسی لیے سلامتی اور برکتوں میں وہ بھی شریک ہوں گے. البتہ آخر میں یہ فرمایا گیا کہ کچھ قومیں
ان کی نسل میں ایسی آ گئیں جو دین حق پر قائم نہیں رہ سکیں، لہٰذا انہیں دنیا میں کچھ عرصے لطف اندوز اٹھانے کا موقع دیا جائے گا، لیکن ان کا آخری انجام ان کے کفر کی وجہ سے یہی ہوگا کہ وہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو آیت نمبر 49 کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی۔ ایک تو یہ واقعہ کہ نہ صرف آپ کو بلکہ قریش اور عرب کے غیر اہل کتاب میں سے بھی کسی کو یہ واقعہ پہلے معلوم نہیں تھا۔ تو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، اور آپ کے پاس اس کو اہل کتاب سے سیکھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ اس سے پہلے آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ملتی ہے۔ دوسری کیا بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے جس تکذیب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس واقعے کے ذریعے اول تو یہ کہ آپ کو صبر کرنے کی تلقین فرمائی گئی، اور دوسرے یہ کہ آپ کو تسلی دی گئی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو شروع میں سخت مشکلات پیش آئیں مگر آخری انجام انہی کے حق میں ہوا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بالا آخر آپ ان سب پر غالب آ کر رہیں گے۔ یہاں ہمارا ایک پارٹ مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم دوسرا پارٹ جو ہے ہم اپنا شروع کریں گے آیت نمبر 51 کریں گے آیت نمبر 51 کریں گے آیت نمبر 51 کریں گے آیت نمبر 51